अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैडम, मेरा आपसे ये सवाल है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसी को या हमें डिप्रेशन है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह सुब्हाना ताला अपने बंदों से बेहद मोहब्बत करते हैं। उनका ये एहसान है, बहुत करम है अपने बंदों पर के साइकोथेरेपी में ऐसी बेशुमार टेक्निक्स मौजूद हैं जो अल्लाह के बंदों की ज़िंदगी को बेहद आसान करने का ज़रिया बन सकती हैं। जब हम ये देखेंगे कि हमने डिप्रेशन को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो टोटल 9 सिम्टम्स हैं, 9 इलामात हैं, जिनमें से 5 इलामात होना ज़रूरी हैं। ये हम कहाँ से देखेंगे, इसके लिए मैं आपको बताती चलूँ कि हम कंसल्ट करेंगे डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स 5th एडिशन टेक्स्ट रिवीजन। इसमें हम देखेंगे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। जी, जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि 9 इलामात में से हम 5 इलामात देखेंगे, कोई सी भी 5 इलामात 9 इलामतों में से हों। फर्स्ट नंबर पे डिप्रेस्ड मूड, यानी उसका मूड लो हो पर्सन जो है देखने से फील होता हो कि वो उदास है, उसको उदास है, या वो जैसे कि वो रोने वाला है, होपलेस है, सैड फील हो, ठीक है। तो अगर बच्चों में देखना है तो हो सकता है कि इरिटेबल मूड भी हो बच्चे के अंदर। और सेकंड सिम्टम्स जो है उसके अंदर जो है हम देखेंगे कि उस पर्सन की जो इंटरेस्ट है, जो उसकी दिलचस्पियां हैं, वो उसकी कम हो जाएंगी या ख़त्म होंगी या बहुत कम होंगी। पहले जिन कामों में वो दिलचस्पी लेता था, अब वो उन कामों में दिलचस्पी नहीं लेता। पहले जिन कामों में वो इंजॉय करता था, अब उन कामों में वो इंजॉय नहीं करता, ठीक है। और ये हो सकता है कि उसे महसूस हो रहा हो, और हो सकता है कि हमें नज़र भी आ रहा हो। थर्ड में ये है कि या तो पर्सन का वज़न ज़्यादा हुआ होगा या कम हुआ होगा, ठीक है। डिप्रेशन में या तो पर्सन कम खाता है, या कुछ लोग जो ऐसे भी होते हैं जो ज़्यादा खाते हैं। तो इस तरह से जो है उसका जो वेट है उसमें हमें फ़र्क लग रहा होगा, नज़र आएगा फ़र्क, ठीक है। उसके बाद उसमें चौथी इलामत जो है या तो उसको नींद बहुत कम आएगी या नींद बहुत ज़्यादा आएगी, जिसे इंसोम्निया या हाइपरसोम्निया कहते हैं। बहुत ज़्यादा नींद आना जो है वो, जैसे रात को अगर सोया है तो बहुत ज़्यादा सो रहा है, जब उठने का टाइम है तब भी नहीं उठ रहा और सोता जा रहा है, या उसने रात को प्रॉपर नींद ली है लेकिन सुबह मुख्तलिफ टाइम्स पे वो बार-बार सोता है। दिन में मुख्तलिफ औकात में उसको बार-बार जो है वो आप देखेंगे कि वो सो रहा है, उसको नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, या फिर नींद बहुत कम आएगी। उसके अलावा 5वीं इलामत है कि उसकी जो मूवमेंट है, उसकी जो जिस्म की हरकत है, या तो वो पहले से कम होंगी, स्लो चलता होगा, स्लो मूव करता होगा, या वो ज़्यादा आपको फ़ील होंगी, जैसे बैठा-बैठा टाँगे हिला रहा है, बैठा-बैठा हाथ हिला रहा है। एजिटेटेड जो उसका जो होगा, उसकी साइकोमोटर मूवमेंट होंगी। रेस्टलेसनेस जैसे आपको लग रही है, हाथों में, टाँगों में बेचैनी सी है, या फिर बहुत स्लो डाउन हो जाएगा। छठी इलामत जो है उससे बहुत थकन महसूस होगी, या उसको लगेगा कि जैसे उसकी एनर्जी ख़त्म हो गई है, एनर्जी बहुत कम है, ठीक है। जो 7 है वो ये है कि उसे फीलिंग्स आएंगी कि वो शायद जो है वर्थलेस है, यानी कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। दूसरों के सामने वो एक छोटा है, वो अनइम्पोर्टेंट है, उसकी कोई अहमियत नहीं है, उसके पास दुनिया को दिखाने के लिए जो है कोई काबिलियत नहीं है, ठीक है। या उसको जो है वो एहसास जुर्म होगा जो कि जो है एक्सेसिव होगा, ज़रूरत से ज़्यादा होगा। उसने काम कोई ऐसा नहीं किया होगा लेकिन जुर्म बहुत होगा, छोटी-छोटी बात पे उसको गिल्ट फ़ील होती होगी, ठीक है। और जो 8वीं इलामत है उसमें उसको जो सोचना है, जो सोचने का अमल है, जो हम सोचते हैं, सोचने की जो उसकी एबिलिटी है वो कम हो जाएगी। उसको कंसंट्रेट करना, किसी भी टास्क के ऊपर करना मुश्किल होगा, कोई काम दिया उस पे कंसंट्रेशन नहीं हो रही होगी, ठीक है। और इसके अलावा उसको जो फैसला करना है उसमें मसला पेश आ रहा होगा। तो ये 8वीं इलामत। 9वीं इलामत ये है कि हो सकता है कि उसको आज है वो मौत की जो है सोचें आई, ठीक है। उसमें सुसाइडल जो है वो आइडिएशन हो सकती है, सुसाइड के प्लान हो सकते हैं, और जो है वो ज़रूरी भी नहीं है कि सुसाइड की इसको जो है वो सोचें आती हों, लेकिन
جو ڈپریشن کی جو 3 فارمز ہیں، جو اس میں جب سویئر ڈپریشن ہوتا ہے تو یہ سوچیں آتی ہیں۔ اب یہ جو 9 علامتیں ہیں اس کے اندر سے 5 ہونا ضروری ہے، اور ان 5 میں سے ایک لازمی ہے، ایک ایسی علامت ہے جو 2 پرٹیکولر علامتوں میں سے ہونی چاہیے، جیسے یا تو اس کا موڈ ڈپریسڈ ہونا چاہیے، یہ لازمی ہو، یا اس کی جو انٹرسٹ ہے زندگی کے مختلف کاموں میں جو اس کی دلچسپیاں تھیں وہ کم ہو گئی ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں جو ہے ان میں سے ایک ہونا ضروری ہے۔ اگر ان دونوں علامتوں میں سے ایک بھی نہیں ہے تو ڈپریشن ڈائگنوز نہیں ہوگا۔ اور یہ جو 5 علامتیں میں نے بتائی ہیں اس میں یہ شامل ہیں۔ 5 علامتیں 2 ہفتے مسلسل رہنی چاہیے، مسلسل 2 ہفتے رہنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کو ایک دن محسوس ہوا کہ ایک دن یہ علامت ہے کسی گھر کے فرد میں، یا 2 دن ہے، اس کے بعد ختم ہو گئی ہے، تو ہم اس کو جو ہے میجر ڈپریسو ایپیسوڈ ڈائگنوز نہیں کریں گے۔ اس کے لیے شرط ہے کہ وہ 2 ہفتے مسلسل اس حالت میں رہے، اور جو باقی ساری علامتوں جتنی بھی ہیں ان میں سے ایک ایسی علامت ہونا ضروری ہے جو کون سی ہو، یا تو ڈپریسڈ اس کا موڈ ہو، موڈ لو ہو اس کا، یا اس کی جو دلچسپی ہے زندگی میں، زندگی کی ڈفرینٹ ٹاسک میں کم ہو گئی ہو۔ تو یہ جو ہے علامتیں اس طرح سے ہم ڈائگنوز کرتے ہیں، اور آپ بھی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دوسرے پرسن کو ڈپریشن ہے کہ نہیں ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جو نفسیاتی جو امراض ہیں ان کی بہت زیادہ ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صرف ڈپریشن نہیں ہے، انگزائٹی ڈس آرڈرس ہیں، پرسنالٹی ڈس آرڈر ہوتی ہیں، سلیپ ویک ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نیند سے ریلیٹڈ، سومیٹک سمٹم سے ریلیٹڈ ڈس آرڈر ہوتے ہیں جس میں جسمانی درد ہوتی ہے لیکن حقیقت میں جسم کو مسئلہ نہیں ہوتا، ذہنی طور پہ بندہ فیل کرتا ہے جسمانی درد۔ پھر اس کے علاوہ جو ہے بائی پولر ڈس آرڈر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہوتے ہیں، شیزوفرینیا اسپیکٹرم ڈس آرڈر ہوتے ہیں، ڈسوسیٹیو ڈس آرڈرز ہوتے ہیں۔ تو اس طرح ڈس آرڈر جو ہیں وہ ان کی بہت سی ٹائپس ہیں۔ اب پاکستان میں یہ ہوتا ہے کہ جو پاکستان میں اگر کسی پرسن کو کوئی بھی ڈس آرڈر ہے تو ڈاکٹر اس کو یہی بتاتے ہیں جو سائکیٹرسٹ ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے۔ یوزلی جو ہے وہ میجورٹی ایسے بتاتے ہیں کہ آپ کو ڈپریشن ہے، اور جو پیشنٹ اس کو اویئرنیس ہی نہیں ہوتی کہ اس کو اصل میں کون سی بیماری ہے، یعنی اس کی جو جہاں پہ ڈائگنوز کیا گیا ہے وہاں پہ لکھا ہو سکتا ہے سائڈ پہ کہ اس کو یہ ڈس آرڈر ہے، لیکن جب وہ وربلی بتائیں گے تو وہ کہیں گے آپ کو ڈپریشن ہے۔ تو یہ جو ہے جو ہم تھراپی کرتے ہیں، جیسے کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ تھراپی میں، سائیکو تھراپی میں ہم سب سے پہلے سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں۔ میڈم کیا آپ کائنڈلی دوبارہ بتا سکتی ہیں کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ اور سائیکیٹرسٹ میں بیسک میجر فرق کیا ہے؟ دیکھیے کہ جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے وہ سائیکو تھراپی سے علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، وہ سائیکو تھراپی سے ذہنی بیماریوں کا علاج کرتا ہے، اور جو سائیکیٹرسٹ ہے وہ ادویات سے علاج کرتا ہے، ٹھیک ہے، سائیکیٹرک میڈیکیشن سے علاج کرتا ہے، ٹھیک۔ جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے وہ جو سائیکو تھراپی یوز کرے گا، وہ سائیکو تھراپی سے علاج کرے گا، تو اس میں جو سب سے مشہور جو سائیکو تھراپی اس وقت دنیا میں یوز ہوتی ہے وہ ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی۔ سائیکو تھراپی کی بھی آگے قسمیں ہیں، ٹھیک ہے، سائیکو تھراپی کی قسمیں ہیں، تو جو سب سے مشہور تھراپی ہے وہ کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی ہے، ٹھیک ہے، جو سب سے زیادہ سائیکو تھراپی یوز ہوتی ہے۔ اور میڈم سائیکو تھراپی کی ذہنی امراض کے علاج میں کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیے کہ میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں کہ اگر کسی گھر میں کسی فرد کو بلا وجہ مار پڑتی ہے بغیر کسی غلطی کے، اس کا قصور بھی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ اداس رہتا ہے، تو اس کو ہم اگر اس کی اداسی دور کرنے کے لیے ہم اسے دوائی دیتے ہیں تو کیا یہ اس کا مسئلہ حل کر دے گا؟ اس کو مار پڑنا جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ یا آپ دیکھیے گا کہ اگر کسی شخص کی بے عزتی ہوتی ہے اور اسے اس پہ غصہ آتا ہے تو ہم اسے جو ہے غصہ کم کرنے کے لیے دوائی دیتے ہیں تاکہ وہ ریلیکسڈ رہے، تو کیا اس سے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کیا اس کی بے عزتی جو ہے وہ ہونا کم ہو جائے گی؟ بلکہ اکثر اوقات جو ہے پہلے پرسن ڈیفینسو ہوتا ہے اور وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے دوسرا پرسن جو ہے وہ زیادہ اس کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا، لیکن جب وہ دوائیاں لے گا، ریلیکس رہے گا، تو وہ پہلے کی طرح ڈیفینسو بھی نہیں ہوگا۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے وہ یہ دیکھے گا کہ بے عزتی ہوتی کیوں ہے نا، کیا اس شخص میں کوئی اسکل ایسے ہیں، اس کی کوئی اسکل میں کمی ہے، کہاں پہ کمی ہے کہ اس کی بے عزتی ہو رہی ہے، یا دوسری طرف سے جو شخص بے عزتی کر رہا ہے اس کو کوئی سائیکولوجیکل پرابلم تو نہیں ہے،
اس کو کوئی جو ہے وہ پرسنالٹی کا ایشو تو نہیں ہے یا کوئی مس انڈرسٹینڈنگ کا معاملہ تو نہیں ہے. پورے معاملات کو گہری نظر سے دیکھتے ہوئے کلینکل سائیکالوجسٹ جو ہے مسئلے کو جڑ سے اکھاڑے گا. میں آپ کو ایک اور ایگزامپل سے بتاتی ہوں. بڑی آسان سی ایگزامپل ہے. جیسے آپ کی اگر کہیں جاب لگی ہے اور وہ سمندر پہ ہے اور وہاں کافی زیادہ چانسز ہے کہ آپ سمندر میں جاب کے دوران جو ہے وہ گر سکتے ہیں. تو اب آپ کیا جو ہے اس مسئلے کے حل کے لیے سوئمنگ سیکھیں گے یا پھر آپ اپنے پاس جو ہے وہ دوائیاں رکھیں گے ایسی جس سے آپ کی انگزائٹی کم ہو جائے, جس سے آپ ریلیکس رہیں. ٹھیک ہے نا. تو اس سے مسئلہ تو حل نہیں ہوگا نا کہ آپ کی جو ہے وہ انگزائٹی آپ اس کو جو ہے اپنے آپ کو ریلیکس رکھیں, جبکہ آپ کو ایک لائف سیونگ اسکل جو ہے اس ٹائم پہ سیکھنا چاہیے. آپ کی جو ہے وہ جاب میں اس چیز کا بہت زیادہ خطرہ ہے. تو جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے جب وہ آپ کو سائیکالوجیکل ٹیکنیک سکھاتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ سمندر میں 90% اگر آپ کو گرنے کا خطرہ ہے تو وہ آپ کو سوئمنگ سکھا رہا ہے, آپ کو پرابلم سالونگ سکھا رہا ہے, آپ کو وہ اسکل سکھا رہا ہے جس سے آپ بچیں گے. تو اس طرح اس کے پاس جو ہے بے تحاشا ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو وہ آپ کو وہ ٹیکنیکس کے تھرو جو ہے آپ کو اس مسئلے سے باہر لے آتا ہے. تو یوزلی جو ہے وہ ہمارے ہاں جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس طرح اینٹی بایوٹک جو ہے وہ انفیکشن کو ختم کرتی ہے, اسی طرح سائیکیاٹرک جو میڈیکیشن ہے وہ ہماری نا اس مسئلے کو فوری حل کر دے گی. لوگوں کی یہ پرسیپشن ہے. یعنی ایک عام دوائی اور ایک ذہنی امراض کی دوائی میں وہ فرق نہیں کر پاتے کہ ذہنی امراض کی دوائی کس طرح کام کرتی ہے اور ایک عام دوائی کس طرح کام کرتی ہے, اور کیا وہ مسئلوں کو جو ہے جڑ سے نکالتی ہے, کیا وہ مسئلوں کو حل کرتی ہے. اس سے ریلیٹڈ ان کے پاس نالج کم ہے. میڈم آپ نے سائیکو ایجوکیشن کا ورڈ یوز کیا ہے, تو سائیکو ایجوکیشن کیوں امپورٹنٹ ہے ذہنی امراض کے علاج میں؟ آپ دیکھیے کہ ایک پرسن کو جو بیماری ہے جب وہ سائیکو تھراپی میں آتا ہے, ہم اسے سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں تو اس کو اس بیماری کے بارے میں تفصیل سے ہم بتاتے ہیں. اس بیماری میں کیا علامات ہوتی ہیں, اس بیماری کے جو ہے اس کا حل کیا ہے, اس کا علاج کیسے ہوتا ہے. تو اگر ہر پرسن کو یہ بتایا جائے کہ آپ کو ڈپریشن ہے جبکہ اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ ڈپریشن نہ ہو, تو یہ جو ہے وہ پہلے ہی نمبر پہ جو ہے وہ کلائنٹ جو ہے اس کو غلط اس کو ایجوکیٹ کر دیا گیا. انگزائٹی کا پیشنٹ آ رہا ہے, اس کو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کو بھی بتایا گیا کہ آپ کو ڈپریشن ہے. سومیٹک سمٹمز کا آ رہا ہے, ہمیں پتہ چلتا ہے اس کو بھی بتایا گیا کہ آپ کو ڈپریشن ہے. شیزوفرینیا کا پیشنٹ آ رہا ہے, اس سے بھی بتایا گیا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر کا پیشنٹ آ رہا ہے, تو ہر پیشنٹ کو یہی اگر کہنا کہ آپ کو ڈپریشن ہے تو یہ جو ہے یہ فرسٹ جو اپروچ ہے اس پیشنٹ کو علاج کی وہیں سے غلط ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو بتانا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کون سی والی بیماری ہے, تاکہ وہ اس پہ ریسرچ بھی کر سکیں. پڑھے لکھے جو ہیں جا کے خود بھی ریسرچ کریں, اس کے بارے مطالعہ کریں. اس بیماری کے بارے پڑھنا, اس بیماری کے بارے جاننا جو ہے یہ تھراپی کا حصہ ہے, یہ سائیکو تھراپی کا حصہ ہے کہ وہ لوگ پڑھیں اس کے بارے میں کہ کیا بیماری ہوتی ہے, اس میں کیا کیا ہوتا ہے نا. تو اس بیماری کے بارے جو سائیکو ایجوکیٹ کرنا انتہائی اہم ہے. تو ہر بیماری کو یہ کہنا کہ ڈپریشن ہے, اس سے جو ہے وہ اس کی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہوگی پیشنٹ کی. اس کو بیسک نالج ہی نہیں ہوگی کہ اس کو بیماری کون سی ہے. میڈم کچھ ڈاکٹر پہلا سیشن تفصیل سے لیتے ہیں, یعنی 45 منٹ یا 1 گھنٹے کا پوری ہسٹری سب کچھ لیتے ہیں, لیکن اس کے بعد سیشن 5 منٹ یا 10 منٹ وہ بات سنتے ہیں اور وہ میڈیسن لکھ دیتے ہیں. تو جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے وہ کیسے ڈیل کرتا ہے؟ جی دیکھیے کہ جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے اس کا جو ہر سیشن ہے وہ 45 منٹ 1 آور اس کے راؤنڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس میں جو ہے یہ نہیں کہ بس پہلا سیشن اس نے ڈیٹیل سے لیا ہے یا دوسرا سیشن جی بہت زیادہ ہسٹری لی ہے, ڈیٹیل لی ہے, یا 2-3 سیشن تو بڑے ڈیٹیل سے کیے ہیں اور باقی کے سیشن جو ہے 5 منٹ بعد سنیے, 10 منٹ بعد سنیے. ایسے نہیں ہوتا. ہر سیشن کا جو ٹائم ہے وہ اتنا ہی ہوتا ہے, بلکہ پہلے سیشن ہے تھوڑے لینتھی ہوتے ہیں اور باقی سارے سیشن جو ہیں وہ 45 منٹ جو ہے وہ لازمی وہ دیتا ہے. کچھ صورتوں میں تھوڑا سے کم ٹائم بھی ہو سکتا ہے, لیکن جو ہر سیشن ہے چونکہ اس نے ہر سیشن میں مسئلے کو جڑ سے نکالنا ہے, اس پہ کام کرنا ہے, تو ہر سیشن میں ہی اس نے ایک مکمل ٹائم دینا ہے اپنے کلائنٹ کو. اور چونکہ جو کلینکل سائیکالوجسٹ ہے اس کے جو سیشن گھنٹے کا 45 منٹ کا اس طرح ہوتے ہیں, تو اس کے سیشن یوزلی سارے بک ہوتے ہیں پہلے سے ہی, یعنی کہ 1 ہفتے کے سیشن بکڈ ہیں, 2 ہفتے کے سیشن بکڈ ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ ایک دن میں بہت زیادہ کلائنٹ نہیں دیکھ سکتا,
جیسے ایک عام ڈاکٹر جو ہے 5 منٹ میں ایک کلائنٹ دیکھا ہے، پھر اگلا دیکھ لیا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ اس کو جو ہے جلدی جلدی دیکھ کے فارغ کر دیتے ہیں. جیسے سائیکاٹرسٹ جو ہیں انہوں نے میڈیسن لکھ کے دینی ہے، اور اس طرح سے جو ہے وہ ایک دن میں کافی سارے کلائنٹ دیکھ لیتے ہیں. جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے، کیونکہ اس نے زیادہ ٹائم دینا ہے، تو وہ ایک دن میں بہت سارے پیشنٹس نہیں دیکھے گا. اور دوسرا، آپ نے اگر اپوائنٹمنٹ لینی ہے تو یوزلی ان کی اپوائنٹمنٹس بکڈ ہوتی ہیں. آپ فون کریں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ نے فون کیا تو اسی وقت آپ کو ٹائم مل گیا. گھنٹے 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 کے حساب سے بکڈ ہوتے ہیں سیشن. کبھی 1 ہفتے بعد ٹائم ملتا ہے، کبھی 2 ہفتے بعد ٹائم ملتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ سمجھنا جو ہے عوام کے لیے بہت ضروری ہے. میری جو ہے وہ سب کے لیے ریکمنڈیشن ہے کہ جب آپ یا تو جب بھی آپ جائیں کسی ڈاکٹر کے، چاہے وہ سائیکاٹرسٹ ہے چاہے کلینکل سائیکولوجسٹ ہے، اس سے لازمی پوچھیں کہ آپ کا ڈائگنوسس کیا ہے، ٹھیک ہے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈپریشن ہے، آپ کہیں کہ لکھ کے دیں مجھے، باقاعدہ اس کا پورا نام لکھ کے دینا، تاکہ آپ اپنے آپ کو سائیکو ایجوکیٹ کر سکیں. آپ آئیں، آپ آ کے اس کی ریسرچ کریں اس پہ کہ یہ کیا ڈس آرڈر ہوتا ہے. جیسے خودکشی جو ہے وہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر کی بھی علامت ہے. بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر میں پرسن اپنے کٹ لگاتا ہے، اپنے آپ کو تکلیف دیتا ہے، اور اس میں بھی اس کو خودکشی کی سوچیں آتی ہیں. تو آپ کے لیے جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کو کون سی نفسیاتی بیماری ہے، اس کا پورا نام ان سے پوچھیں. اگر آپ سائیکو تھراپی لے رہے ہیں تو آپ کو تفصیل سے بتائیں گے اس بیماری کا نام، اور بلکہ آپ کو کہیں گے کہ آپ یہ جو مٹیریل پڑھیں، مٹیریل پڑھنے کو بھی دیں گے، اور آپ کو جو ہے انٹرنیٹ پہ بھی سرچ کرنے کے لیے کہیں گے، ٹھیک ہے. تو یہ لازمی ہے آپ کے لیے جانا. دوسری بہت ہی امپورٹنٹ بات کہ آپ کو جو میڈیسن دی جاتی ہے، سائیکیاٹرک جو ڈرگس دی جاتی ہے، میڈیکیشن، وہ لازمی طور پہ آپ گھر جا کے اس کو انٹرنیٹ پہ اس کے سالٹ کو سرچ کریں، سرچ کر کے دیکھیں کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کیا ہیں، ٹھیک ہے. وہ سائیڈ افیکٹ آپ دیکھیں تاکہ آپ کو علم ہو کہ آپ کو آنے والے ٹائم میں کیا کیا دوسری علامات ظاہر ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے. وہ انٹرنیٹ پہ آپ کو اتنی ساری اتھینٹک ویب سائٹس ملیں گی جہاں پہ یہ سارا مینشن ہوگا، ٹھیک ہے. اور آپ اس کو دیکھیں، اس دوائی کا نام ڈال کے، اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ جیسے آپ گئے تھے، فرض کیا ہے آپ ڈپریشن کے علاج کے لیے گئے ہیں، انگزائٹی کے لیے گئے ہیں، ٹھیک ہے. آپ نے دوائیاں لیں اور کچھ عرصے میں آپ میں بہت زیادہ غصہ آنے لگ گیا ہے، ایگریشن آ گیا ہے. آپ کو پہلے ہی پتا ہونا چاہیے کہ دوائی کے سائیڈ افیکٹ میں مجھے بہت غصہ آئے گا، ٹھیک ہے. یا کچھ عرصے بعد جو ہے، پہلے آپ کو سوئسائڈل آئیڈیشن نہیں تھی اتنی، اب آپ کو ہونے لگی، آپ کو کبھی خودکشی کی سوچ نہیں آئی تھی، لیکن اب آپ کو وہ آنے لگ گئی ہیں سوچیں. تو آپ اپنی میڈیسن کو ایک دفعہ چیک کریں، اس کے سائیڈ افیکٹ کو چیک کریں کہ سائیڈ افیکٹ میں تو نہیں خودکشی کی سوچیں، ٹھیک ہے. تو جہاں ہر میڈیسن کے جہاں کچھ فائدے ہیں وہاں کچھ اس کے سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ کون سی آپ کی اپنی سمٹمز ہے، آپ کی جو ہے آپ کے اندر جو ذہنی بیماری ہے وہ کون سی آپ کی اپنی ذہنی بیماری ہے، اور کون سی دوائیوں کی پیدا کی ہوئی سائیڈ افیکٹ ہیں. تو یہ جاننا بہت ضروری ہے. اور اب بہت دیکھیں ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ کو جو ہے وہ آپ کو اتنا ایکٹیو ہونا چاہیے کہ آپ کو پتا ہو آپ کا کیا ڈائگنوسس ہے، آپ اس کو ریسرچ کریں. اس پہ بہت ہی آسان ہے، اس کا نام لکھیں، اس پہ آپ کو اتنے سارے آرٹیکلس مل جائیں گے نا. اسی طرح میڈیسن ہے، میڈیسن کا نام لکھیں، آپ کو بہت اتھینٹک انفارمیشن مل جائے گی. تو اس طرح سے آپ کے لیے بہت آسان ہو جائے گا کہ آپ جو ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی بیماری کو سمجھنا، ٹھیک ہے. اپنی جو تھراپی ہے، یا اگر وہ میڈیکیشن کی تھراپی ہے یا سائیکو تھراپی ہے، اس کو کیری کرنا، ٹھیک ہے. تو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کا بہت بہتر علاج ہو پائے گا جب آپ ان سب باتوں کو سمجھتے ہوں گے کہ کیا چیز میرے لیے بہتر ہے، کیا چیز میرے لیے نہیں بہتر ہے، میں جو ہوں وہ میرے میں کیا کیا علامتیں آ سکتی ہیں، میرا بہترین علاج کون سی تھراپی میں ہے، تھراپی کتنے عرصے چلے گی، ٹھیک ہے. جیسے کہ جو بارڈر لائن ڈس آرڈر ہے، بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، اس کے لیے جو بہت مشہور سائیکو تھراپی ہے وہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہے بڑی، جب آپ دیکھیں کہ جب سرچ کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ڈائلیکٹیکل بیہیویئر تھراپی ہے. آپ اس سے ریلیٹڈ جو کلینکل سائیکولوجسٹ ہے وہ سرچ کر لیں، آپ کلینکل سائیکولوجسٹ کے پاس جائیں، آپ پوچھ لیں کہ سر یا میڈم آپ اس تھراپی میں جو ہے آپ یہ تھراپی کرتے ہیں، تو آپ کو بتا دیں گے کہ وہ والی تھراپی کرتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا سائیکو تھراپی کی بھی ٹائپس ہیں، ٹھیک ہے. تو جو اس وقت سب سے مشہور ٹائپ ہے وہ کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی ہے، جو میں آپ کو بتا چکی ہوں، ٹھیک ہے. تو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اس کے علاوہ بھی یہ تقریباً 99% جو ڈس آرڈرز ہیں، 99% ذہنی بیماریاں ہیں، اس میں یہ والی سائیکو تھراپی جس کا نام ہے کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، یہ یوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور کچھ اور تھراپیز بھی ساتھ یوز ہوتی ہیں، جیسے کہ میں نے بتایا کہ کچھ اور نام بھی ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ جو ہیں وہ آپ کو یہ ہلکی پھلکی نالج ہونی چاہیے. اور
اور جیسے کہ میں آپ کو یہ جو ہے مینشن کر چکی ہوں پہلے سیشن میں بھی، میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہوتے ہیں ڈفرینٹ ڈس آرڈرز میں بھی ان کی مہارت ڈفرینٹ ہوتی ہے. جیسے کوئی کلینیکل سائیکولوجسٹ ڈپریشن میں بہت ماہر ہے، ڈپریشن کے کیسز زیادہ لیتا ہے، جبکہ انگزائٹی ڈس آرڈر کے اتنے کیس نہیں لیتا. اس طرح کوئی کلینیکل سائیکولوجسٹ انگزائٹی ڈس آرڈرس کے کیس زیادہ لیتا ہے، اس میں زیادہ ماہر ہے، یا وہ سومیٹک سمٹمس کے ہیں، سلیپ ویک کے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے جو ہے وہ ہر جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہے اس کی کچھ خاص اپنی بھی ایکسپرٹیز ہوتی ہے جس میں وہ بڑا ماہر ہوتا ہے. تو یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ آپ کو کسی قسم کا بھی کوئی ذہنی مرض ہے تو جو بھی کلینیکل سائیکولوجسٹ بیٹھا ہے وہ اس میں ماہر ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے نہیں ہوگا. آپ جائیں، انہیں ڈائگنوز کروائیں اور اس کے بعد دیکھیے کہ وہ آپ کو جو ہے وہ کیری آن کرتے ہیں، وہ آپ کی تھراپی کرنے کے لیے تیار ہیں، وہ اس پرٹیکولر جو ڈس آرڈر ہے اس میں ایکسپرٹ ہیں اس کے علاج میں. یوزلی تو میجورٹی جو کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں وہ تقریباً تمام ہی ذہنی بیماریوں میں کے کیسز جو ہیں وہ لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہم کہتے ہیں کہ کچھ کیسز جو ہیں وہ ایک جو ڈاکٹر ہے وہ 90% کیسز ایک خاص بیماری کے ہی لیتا ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے کچھ کلینیکل سائیکولوجسٹ زیادہ تر کیسز کچھ ایک خاص بیماری کے ہی لے رہے ہوتے ہیں، پریفر کر رہے ہوتے ہیں. آتا ان کو علاج ساری بیماریوں کا ہے، ساری ہی بیماریوں کی ان کی بہترین ٹریننگ ہوتی ہے، لیکن وہ کیسز جو ہیں کچھ پرٹیکولر ڈس آرڈر کے ہو سکتا ہے کہ ان کی پریفرنس ہو، وہ کچھ کے لے رہے ہیں کچھ کے نہ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کے لیے جو ہے وہ آپ کے علم میں ہونا چاہیے. میں نیکسٹ سیشن میں آپ کو ڈپریشن کا تفصیلی علاج بتاؤں گی کہ ڈپریشن کا علاج کیسے ہوتا ہے. آپ کے پاس یہ معلومات ہونی چاہیے کہ ڈپریشن کی سائیکو تھراپی کیسے ہوتی ہے. ڈپریشن کی ہم جب سائیکو تھراپی کرتے ہیں، CBT کرتے ہیں، تو اس میں ہم کون سی ٹیکنیکس اپلائی کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے آپ کو بہت آگاہی حاصل ہوگی کہ ہم کس طرح علاج کرتے ہیں، سائیکو تھراپی کیسے کرتے ہیں ڈپریشن کے پیشنٹس کی. لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر